PSL का फाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। ये फाइनल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, लेकिन सब इस फैसले से खुश नहीं हैं। फाइनल लाहौर में करवाया जाए इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या हम गेन क्या करेंगे। अगर सारे लाहौर में फौज जाके और सिक्योरिटी अलार्म करके और मैच करवाना है, और वो भी एक PSL का मैच, वो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है, अब तो क्या इससे क्या लोगों को पता चलेगा कि अमन हो गया लाहौर में? इससे तो बल्कि और आप देंगे कि जनाब यहाँ ऐसी सिक्योरिटी है कि फौज के नीचे मैच हो रहा है। ये तो यही होगा ना कि सिक्योरिटी बंद, सड़कें, ये कौन सा, इससे क्या हम हासिल करेंगे? और खुदा ना खास्ता कोई धमाका हो गया, ये तो बजाय पाकिस्तान को और लाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, ये तो अगले 10 साल तक यहाँ क्रिकेट नहीं होगी। तो आप क्या तजवीज़ करते हैं कि वहीं बिल्कुल नहीं होने, जो हालात हैं, जिस तरह एक हफ्ते के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए हैं, ये तो पागलपन है। इमरान खान के इस बयान पर पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये बयान पागल खान का पागल बयान है। कुछ रोज कबल वजीर आजम और आर्मी चीफ भी ये अज़म कर चुके हैं कि PSL का फाइनल लाहौर में होगा, और इस अज़म और दहशत गर्दी की नई लहर से निमटने के लिए ऑपरेशन रद्द फसाद को भी जारी किया है। चारों सूबों में छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 600 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की भी एक बड़ी तादाद है। जहां मुल्क में अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहां पाक अफगान बॉर्डर भी गुज़िश्ता 10 रोज से बंद है और दोनों तरफ लोगों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। इन्हीं कार्रवाइयों के बाइस पाक अफगान ताल्लुकात में भी सर्द मोहरी दिन ब दिन बढ़ रही है। दोनों मुल्कों में सफीरों की तलबी भी हो रही है और खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाले से एक और तशवीशनाक इंकशाफ कल ही सामने आया। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि अब भी बलूचिस्तान के मदरसों में हजारों अफगान तालिबान जेर तालीम हैं। पाकिस्तान 1 मार्च से इक्तिसादी ताउन तंजीम के 13वें इजलास की सरबराही भी कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की समेत कई मुमालिक शिरकत करेंगे। इसी कॉन्फ्रेंस में इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इल्जामात और बयानात का सिलसिला चल रहा है, वहां यहाँ मुल्क में भी सियासी रहनुमा खूब सियासत चमका रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, ये 7 शरीफ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी या सूबाई हुकूमत की थी? क्या वफाकी हुकूमत की वजह से वहां जो गेट्स थे, वॉक इन गेट्स थे, वो डिसफंक्शनल थे, लाइट नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी? उस मीटिंग में ये बिल्कुल वाज़ेह हुई। इसलिए मैंने कहा है कि पॉलिसियां दुरुस्त करें, रद्दुल फसाद बेहतर है। पाक फौज ने फैसला किया है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताज निकलेंगे। लेकिन मैंने कहा अगर रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद के मेरा ख्याल है जरूरत नहीं होती, कोई बेहतर नताज निकल जाते। तो नाजरीन, आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि क्या वो लाहौर के अंदर क्रिकेट मैच 5 मार्च को देखने जाएंगे कि नहीं। इससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के एक अहम मेंबर भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नूर आलम खान साहब, एक अहम रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शिबली फराज साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आपके कुछ मेंबरान ने तो कह दिया कि हम तो मैच देखने जाएंगे लाहौर, जिसके अंदर से अली मोहम्मद खान साहब भी शामिल हैं। आप लाहौर देखने जाएंगे मैच कि नहीं देखने जाएंगे? नहीं जी, मैं तो, मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह के हालात बने हैं तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि वहाँ पे जाना जो है तो मुनासिब होगा। बिकॉज असल बात ये है कि एक हमारी ये कोशिश कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि हमारी क्रिकेट, हमारी जो सरगर्मियां हैं, हमारे मुल्क में जो अमन के हालात हैं वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये इसका एक कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है। मुंह तोड़ जवाब नहीं होगा दहशत गर्दों को? देखिए, मुंह तोड़ जवाब इस पे मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट पे होता तो फिर तो हम इधर हर सूबे में कराएं और हर जगह पे हम क्रिकेट के मैच कराएं, अगर इससे मामला तय हो सकता है तो।
کہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے عوام کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ایک ایسی سچویشن میں. دیکھیں آپ اس طرح پچھلے ایک ہفتے میں جتنے بھی یہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں, جہاں جس طرح کی سچویشن ایمرج ہوئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی میرا خیال ہے کہ ایک اس کو حکومت کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ وہ تو حکومت رسپانسبلٹی لے رہی ہے, نہیں, کہہ رہی ہے کہ ہم فول پروف سیکیورٹی پلان ہم دیں گے. نہیں, یہ تو ان کو تو فول پروف سیکیورٹی پورے پاکستان کے عوام کو دینی چاہیے, صرف ایک کرکٹ میچ میں نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا وہ بنانا, اس کو اگر یہی ایک میسج دینا ہے کہ اس دھماکوں کے درمیان آپ جو ہے تو ایک کرکٹ کا میچ کرا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ کی جسے کہتے ہیں کہ جو ایک رسک لینے کی جو آپ کی وہ ہے لیول ہے, اس میں تو آپ کو ہائی مارکس مل سکتے ہیں. مگر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ پاگل خان کا بیان ہے. نہیں, دیکھیں یہ رانا ثناء اللہ کی بات پہ تو کامنٹ کرنا یہ بھی جو ہے تو ہماری, میرا خیال ہے کہ ایک وہ ہوگی, یہ اس قسم کی بد تہذیبی کی باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی ہی از نون فار اٹ. اور میرا خیال ہے اس کی بات کو آپ کو کوٹ کرنا بھی میرا خیال ہے کہ ذرا ناانصافی ہے, بیکاز ہی از اے نیشنل لیڈر. اب عمران خان جو ہے تو کوئی عمران خان کو سیریسلی لے گا کہ کوئی اس کو رانا ثناء اللہ کو سیریسلی لے گا؟ پنجاب کے پنجاب کے وزیر قانون ہے, تو اب یہی تو المیہ ہے ہمارا, یہی تو المیہ ہے. نہیں, یہ تو المیہ ہے نا, جانے ان کے ہاتھ میں. دیکھیں یہ نہیں, سوری منیزے, میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کی کل وہ اگر گالی دے دے, کوئی ماں بہن آپ کوٹ کریں گی کہ اس نے یہ کہا ہے, مطلب ہے اس کو تو ایسے لوگوں کو تو امپورٹنس دینی نہیں چاہیے, ایسے لوگوں کی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کوٹ کیا جائے. مگر آپ اوپر سے اس کو اس پہ مجھ پہ کامنٹ لے رہی ہیں. مطلب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ ایک سب سے بڑے صوبے کے وزیر قانون ہے. ڈزنٹ میٹر, اگر وہ کوئی کسی کو بھی بنا دیں, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. اچھا, اگر اس بات سے آگے نکلے, نور عالم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ بھی کرکٹ کا میچ دیکھنے جائیں گے لاہور 5 مارچ کو کہ نہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں میچ دیکھنا بہت اچھی بات ہے, اس کو کوئی میرے خیال میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو آبزرویشن عمران خان صاحب کی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہر صوبے کے جو ایجنسیز ہیں یا جو وہ ان کو انشور کرنا چاہیے. لا منسٹر صاحب جو خود انوالو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں, باقاعدہ ان کی فوٹیج ہیں جنہوں نے میرے خیال میں بیان دیا ہے. میں کم از کم کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کرتا ہوں, لیکن میں رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ ایسے بیانات سے گریز کریں, کیونکہ کسی بھی, اور یہ دوسرے بھی جو ابھی آپ نے ایک صاحب کی انٹرویو دکھائے چشمے پہن کر, مجھے بھی ایک سن گلاسز دے دے تاکہ آپ کے پروگرام میں میں بھی سن گلاسز پہن لوں. جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے وہ سن گلاسز پہن لیتے ہیں, اور پھر وہ بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ تصویریں اتارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. دیکھیں, کہتے ہیں بجلی نہیں تھی سندھ میں لال شہباز قلندر کے مزار پہ. کون بجلی دیتا ہے, سینٹر دیتی ہے یا پروونس دیتی ہے؟ ذرا یہ مجھے بتایا جائے. سارے پروونسز میں خیبر پختونخوا وہاں پہ بجلی نہیں دیتے, بلوچستان میں نہیں دیتے, سندھ میں آپ بجلی نہیں دیتے, تو آپ کون سا؟ اور دوسری بات, میں تھوڑی سی لیٹس گو بیونڈ وہ, یہ ابھی ضرب الفساد ہے, کیا ہے, رد الفساد, ہاں رد الفساد, اس سے پہلے ضرب العذب, ان سب میں دیکھ لیں سب سے زیادہ آپریشنز ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں. پنجاب میں کوئی آپریشن نہیں ہوتا. اب ہو رہا ہے نا, نہیں اب رینجرز آ گئے, سیریسلی نہیں, رینجرز نہیں, جیسے ہمارا ہوتا ہے نا. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہمارے پختون قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کون سے صوبوں میں کیا کیا ہو رہا ہے, یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے نا. دیکھیں, ہم سب سے زیادہ اگر سفر کیا ہے تو ہم لوگ ہیں, جو ہمارے بچے ہیں جو مر رہے ہیں. جو میں اگر سڑک پہ ہوتا ہوں نا جی, میں ایز این ایم این اے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا کارڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوگی, اس کا بھی یہ بھی کال, ان کے ساتھ کیا کام ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے, اور دہشت گرد ان سے ایسے نکلنے لوگوں سے. تو یہ چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کے اگر پوائنٹ آف ویو ہے, میرے خیال میں اس کو کرٹیسائز نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے, ٹھیک ہے, یہ ان کو چاہیے ایز اے فارمر کرکٹر, ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک اچھی تجویز دیتے کہ اس کو اس طریقے سے, کیونکہ ایک صوبے کو رن کر رہے ہیں جہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے. نہیں, مگر ہونا چاہیے کرکٹ میچ کے نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ میچ پاکستان میں کیا, میں کہتا ہوں لاہور کے بجائے پشاور میں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, میری لیڈر جو تھی نا محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھریٹس تھے
اور اس کو تھریٹ تک کہ آپ پشاور مت جاؤ. خیبر ایجنسی تک خیبر گئی تھی. ایجنسی وہ she went there. گئی She said بالکل گئی. because اس نے کہا اگر مرنا ہے تو یہ ہم سب کا کہا ایمان بالکل ہے. آخری And she ان کی went there جی کہ لیاقت ہم باغ ان سے کو پہلے سرنڈر ادھر ہی نہیں گئی کروں تھی. گا. بالکل. تو میرے خیال میں ان سے یہ وہ کروں گا. اور جو ہماری ایجنسیز ہیں جن کو سیلریز ملتی ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے آرمی ہو, چاہے وہ اور چیزیں ہو, وہ سب جو ہے نا وہ ذرا کام کریں. ہمارے ٹیلی فونز نہ سنیں. ہم سیاسی لوگوں کے ٹیلی فونز میں تو بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ بھائی بھی جو ہے نا آج کل میرے یہ بھائی جو ہے نا ان کے وزیر کو بھی بڑا شوق پڑا ہوا ہے. کبھی شبلی بھائی کا ریکارڈنگ سنیں گے, کبھی میرا سنیں گے, تو ان کو کہیں گے کہ یہ جی آپ فون, ہاں یہ رمیش چھوڑ کمار دیں. صاحب دیکھیں, انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا اگر آپ نے دہشت گردوں کو فتح کرنا ہی ہے اور ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ ہم معمول کی طرف جو ہماری زندگی ہے وہ جاری ہے, تو آپ نے پھر یہ کرکٹ میچ لاہور کے بجائے پشاور میں کرنا تھا, پھر پتہ چلتا نا. منیز پہلی چیز تو یہ کہ میں 2-3 ایشوز جو یہاں پہ آئے ہیں, پی ایس ایل ہونا یا نہیں ہونا تو اپنے طور پہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پروونشل گورنمنٹ نے اس کو بہت سیریس لیا کہ اگر گیم ہوتی ہے تو یہاں پہ سیکورٹی کلیئرنس ہے یا نہیں ہے. انٹیلیجنس نے ایک سیکورٹی کلیئرنس دیا, اس کے بعد جا کے وہاں پہ یہ میچ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی ارینجمنٹ ہے تب یہ یہاں پہ ہو رہا ہے. مگر خان صاحب کی طرف سے ایسا بیان آنا, مطلب جس اسٹائل سے بیان آیا کہ یہ ایک مذاق ہے یا اس قسم کا بیان آنا, میں سمجھتا ہوں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. کبھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کبھی افغان کے بارڈر کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بیچ میں رنڈک آ جاتی ہے. آج یہاں پہ اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ کل وہاں پہ پرسوں یہاں پہ سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے, یہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہاں پہ. مگر وہ یہ کہتے ہیں, شبلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان اس لیے دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, جس طرح کہ سری لنکن ٹیم اٹیک کے اوپر ہوا تھا, میں آتا ہوں نا, میں اسی چیز اس کے بعد 10 سال عمران خان صاحب کہتے ہیں یہاں پہ کرکٹ نہیں ہو سکتی. میں اس چیز کے اوپر آ رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ اس نے ایک طرف سے یہ دی کیا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ پہلے ہی کہا تھا. بات سمپل میں یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ایک پروونشل کو لیڈ بھی کر رہا ہے, ایک پروونشل گورنمنٹ کو, وہ یہاں پہ کہے کہ یہاں پہ یہ بے وقوفی ہے, تو ہم انٹرنیشنلی میسیج کیا دیتے ہیں؟ ہمیں ایسے بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے. یہاں پہ میں بالکل مانتا ہوں کہ سیکورٹی تھریٹ ہے, مگر اسی سیکورٹی ارینجمنٹ جو بندوبست کیا ہے تب پروونشل گورنمنٹ نے اس کی ریسپانسبلٹی اٹھائی ہے, آرمی نے اس کے بارے میں بات کی ہے, سیکورٹی کلیئرنس ہوا ہے. دوسری چیز بات کی میرے نور عالم بھائی صاحب نے کہ انہوں نے بات کی لائٹ کی. بھائی لائٹ کا تو سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاور کرائسس ہے, پاور کرائسس ہے. آپ ایک لال شہباز قلندر کی مزار ہو یا داتا دربار کی مزار ہو یا شاہ لطیف کی مزار, یہ بہت بڑی درباریں ہیں. آج مراد علی شاہ کو وہاں پہ کہنا پڑا کہ آپ جائیں داتا دربار اور وہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا ہے, وہی سیکیورٹی ارینجمنٹ یہاں پہ ہمیں کرنے چاہیے. انہوں نے خود مانا ہے کہ یہاں پہ یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں. مگر رمیش کمار صاحب, 18ویں ترمیم کے تحت ابھی بھی جو زیادہ تر انٹیریئر کا ہے وہ اب فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے, چونکہ کنکرنٹ لسٹ تو ختم ہو گئی. مگر آپ کو بھی پتا ہے, وکیل ہیں, کہ یہ جتنا بھی ہے رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, پروونشل کی نہیں ہے. ناٹ الون پروونشل گورنمنٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیکورٹی انفارمیشن کرنا, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنا, یہ بالکل, اور اس کو مانیٹر کرنا فیڈرل گورنمنٹ, مگر اس کے اوپر پوری جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی ریسپانسبلٹی ساری وہاں پہ پروونشل کیبنٹ کی آتی ہے, اور ایون ایپیکس کمیٹی کو بھی کیپٹن جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے جو ہیڈ کرتا ہے. آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کے لیے مدرسہ ہو, مزار ہو, مندر ہو, اس کو چیک لسٹ میں ڈالا جائے, اس کو ادھر دیکھنا جاتا ہے کہ آیا یہ یہاں پہ سیکورٹی ارینجمنٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں خود سپریم کورٹ گیا کہ میرے مندروں کے اوپر, میری چرچز کے اوپر یہ سیکورٹی ارینجمنٹ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی لسٹ میں ہو, کہ گورنمنٹ کو پتا ہو کہ اس مندر کے اوپر, اس چرچ کے اوپر, اس مزار کے اوپر یہاں پہ چیک پوسٹ کی ضرورت ہے, یہاں پہ واک تھرو گیٹ کی ضرورت ہے, یہاں پہ باؤنڈری وال کی ضرورت ہے. کیا یہ تدابیر لیے گئے
کیا یہ واک تھرو گیٹ جو ہے ریسپانسبلٹی نہیں تھی کہ یہ صحیح کرنا؟ مگر میں میں- سمجھتا ہوں سر، مجھے ایک وقفہ لینا ہے سر، اجازت دیجیے۔ پیپلز پارٹی نے ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ تو کیونکہ ان کے جو کیا کہتے ہیں جو جیمز بانڈ کی طرح انہوں نے وہ جو چشمے پہنے ہوئے تھے، چشمے انہیں اس لیے پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے۔ اچھا جی یہ پتہ نہیں چلا مگر کیونکہ- نور عالم صاحب، مجھے ایک وقفہ لینا ہے، پھر میں آپ کو پورا موقع دوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کریں، مگر آپ لوگوں نے مدارس کے حوالے سے بات اٹھائی دی ہے، چھیڑی دی ہے، تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد کہ کس طرح ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر کچھ انگلیاں پھر سے پاکستان کے اوپر اٹھائی جا رہی ہیں کہ تو قندھار کے اندر اٹیک ہوا ہے جس کے اندر UAE کے ڈپلومیٹس مارے گئے ہیں، اس کے جو شواہد ہیں وہ ایک مدرسے میں چمن سے ملتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین، حال ہی میں افغان سپوکس پرسن جو ہیں، افغان انٹیریئر منسٹری کی سپوکس پرسن جو ہیں صدیق صدیقی، انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک اٹیک جو ہوا تھا قندھار کے اندر جنوری کے اندر، جس کے اندر 5 اماراتی ڈپلومیٹس مارے گئے تھے اور ان کا جو ایمبیسڈر سفیر تھا وہ شدید طور پہ زخمی بھی ہوا تھا، اس کی پلاننگ جو تھی وہ ماولی احمد مدرسہ چمن کے اندر ہوئی تھی، کوئٹہ کے قریب جو ایک مدرسہ ہے۔ یہ الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا ہے، جس کے بعد وائس آف امریکہ کو سرفراز بگٹی صاحب جو بلوچستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ بلوچستان کے اندر ایسے مدرسے ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں افغان طالبان اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں جو بلوچستان حکومت کے سپوکس پرسن ہیں انوار اللہ کاکڑ، انہوں نے اس کو رد کیا، مگر بہرحال یہ شائع ہوا پوری دنیا میں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کافی تشویش ظاہر کی گئی۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ مدرسوں کے اندر افغان طالبان کا پڑھنا کوئی میرا خیال ہے کوئی انکشاف نہیں ہے، اس لیے چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ جس کو آپ کی حکومت نے اتنے پیسے دیے تھے 300 ملین روپیہ، ساری افغان طالبان کی کیبنٹ ادھر سے نکل کے گئی تھی۔ اب جب آپ نیب کی بات کرتے ہیں جس کے اندر صوبے کو بھی کچھ کرنا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا ہے، تو ان مدرسوں کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں مدرسے یہ جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ ایک اہم پوائنٹ تھا، اس پہ تو مختلف صوبوں میں، اور یہ جو ہے تو صوبوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدرسوں کو وہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ جو زیادہ جسے کہتے ہیں ایک ہپوکریٹیکل پولیٹکس کی ہے وہ مذہبی جماعتوں نے کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی سچویشن کو ان کو یہ وہ ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اگینسٹ اٹیک ہے، بنسبت اس کے کہ اس کو اگر وہ ملک کی انٹرسٹ میں دیکھیں اور جو پرابلمز جو کاز ہو رہے ہیں ہسٹوریکلی سپیکنگ، یہ مطلب ہے کوئی آج کا فینومینا نہیں ہے جس میں آپ نے یہ پرانے کیسز کا بھی کہا کہ جس میں کہ یہاں سے لوگ گئے، یہ تو بہت پرانے سے، یہ تو ارلی 80s سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر جب سرفراز بگٹی جب یہ بات کرتے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ وہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں، بالکل، اور وہ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک کہ ایسا واقعی ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہے تو وہ انہوں نے بینگ این انٹیریئر منسٹر، وہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہ جو ہے تو انہوں نے کیا سٹیپس لیے اس کو کرنے کے لیے، اس کی انہوں نے ٹھیک، صحیح بات ہے جی، کہتے وہ صحیح رہے نا جی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ ہیں، صوبائی گورنمنٹ میں بھی آپ ہیں، اگر اس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ ریگولرائز کریں گے، آپ رجسٹر کریں گے، وہ آپ کر کوئی نہ پائے۔ آپ نے کہا کہ آپ مدرسوں کے اندر سلیبس تبدیل کریں گے، وہ بھی آپ کر کوئی نہ پائے۔ وفاق المدارس کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی خاص رابطہ ہی نہیں کرتے حکومت والے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کے پی کے سے اگر کوئی نمائندہ ایسی بات کرے، سیلیبس کی تبدیلی ہو چاہے مدرسوں کے حوالے سے بات ہو، یہ سرفراز بگٹی کی ہمت ہے جو بات کرتا ہے، یہاں پہ تو کوئی کے پی کے اندر بات بھی نہیں کرتا۔ جب سیلیبس کی تبدیلی کی بات آئی، ہیٹ مٹیریل نکالنے کی بات آئی، تو آپ کو پتا ہے جب کریکولم ریوائز ہوا کے پی کے اندر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی نے بند کر کے اس کو رکھ دیا۔ یہ بلوچستان کے اندر جو کریکولم ہے اس کے اندر ہیٹ مٹیریل نہیں ہے، جو پنجاب کے اندر ہے وہ ریویو ہوا ہے، اس کے اوپر کمیٹی بنی ہے، وہاں پہ کام ہوا ہے۔ سندھ کے اندر 8 کلاس تک وہاں پہ کام ہوا ہے، مگر واحد کے پی کے صوبہ ہے جہاں پہ کام نہیں ہوا ہے۔
مدرسوں کی اگر رجسٹریشن کی بات کی جاتی ہے تو پنجاب کے اندر سب سے پہلے مدرسوں کی رجسٹریشن شروع ہوئی ہے اور صرف 2 کو بین کیا گیا. آج دیکھیں نا پورے کتنا پنجاب میں صرف 2 کو بین کیا گیا. دیکھیں بین کیا گیا کیا کیا گیا وہ تو آگے کہانی. مگر آپ اگر دیکھو کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ پنجاب کے اندر کام شروع ہوا, مولانا فضل الرحمان ہمارے اتحادی تھے, انہوں نے شکایتیں کی, مگر ہم نے کہا نہیں یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, یہ ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر کام ہوا, بلوچستان کے اندر وہ کام نہیں ہوا ہے, مگر آج انٹیریئر منسٹر مان رہا ہے اس چیز کو کہ بھائی یہ چیزیں رکاوٹ ہے, یہ چیزیں ہیں یہاں پہ. کریں گے کیا سر, آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے آپ حکومت؟ دیکھیں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایک ریئلسٹک بندہ ہوں, میں مانوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس قسم سے جس تیزی کے ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان جس جذبے کے ساتھ پشاور اٹیک کے بعد جو بنا تھا, جو ایک مومنٹم سیٹ ہوا تھا, اس لیول پہ وہ چاروں صوبوں کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام نہیں ہوا. اس کی چاروں پروونشل گورنمنٹس, چاروں پروونشل گورنمنٹ. مگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر زیادہ جوابداری کیوں پی ٹی آئی کے اوپر میں ڈالتا ہوں, اس وجہ سے ڈالتا ہوں کہ نہیں وہ کریکولم کے اوپر کام کر سکے. اور دوسری چیز اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا, مگر سارا دن نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے, پازیٹیوٹی ہوتی ہے, مل کے کام ہوتا ہے. انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کو انگیج رکھنا کہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس متاثر کرے. ٹھیک, نور عالم خان صاحب. میں تھوڑا سا میں دیکھیں اختلاف رائے ہوتی ہے, اور میں مہیش بھائی اور دونوں سے, شبلی بھائی سے بھی, رمیش بھائی سے بھی, کیونکہ جہاں تک طالبان کی بات ہے, دیکھیں ایک تو ہم یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہر ایک کو وہ نہیں. افغان ریفیوجیز میں کہتا ہوں کہ خالی ایک نہیں, سب افغان ریفیوجیز کو واپس افغانستان بھیجنا چاہیے. اور ان کا کیا کام ہے یہاں پہ 40 سال سے, خالی اس میں نہیں, یہاں پہ خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب سارا افیکٹڈ ہے, ان کو باعزت طریقے سے واپس بھیجیں. لیکن افسوس کی بات ہے, بیگرز کینوٹ بی چوزرز. ہم وہاں پہ کشکول UNHCR کے سامنے وہ تھوڑا سا ہمیں پیسے دے دیتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے. یہ کہاں پہ پھر آپ نیشنل انٹیریئر منسٹر ہے, ان کو CNIC جو جعلی شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں افغانیوں کو, وہ کینسل کریں. ان کا یہ بھی کام پڑتا ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے, بند کر دیا, وہاں پہ سینکڑوں افغان وہاں پہ بیٹھے ہیں. مجھے تھوڑا سا, جہاں تک افغانستان کی بات ہے, تو میں افغانستان کے اس منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں, کیا آپ APS کے بعد تنگی کے لوگوں کو بھول گئے؟ تنگی میں بلاسٹ اس دن ہوا, باچا خان یونیورسٹی میں بلاسٹ ہوا اس دن, DI خان میں بلاسٹ ہوا, خیبر پختونخوا کی آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ تو خالی پنجاب لاہور میں ایک چھوٹا سا پٹاخہ ہو گیا, ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہاں پہ 100 200 300 بچے مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا نہ تو پرائم منسٹر کو وقت ہوتا ہے کہ باچا خان یونیورسٹی جائے, تنگی جائے, یا وہاں پہ کیا کہتے ہیں DI خان کے ان لوگوں کو کمپنسیشن دے. تو میں سب سے پہلے احتجاج میری طرف سے, if I was even as a پاکستانی یا UN میں بھی ایک ہیومن بینگ کے لحاظ سے, میں یہاں سے احتجاج اتارتا ہوں کہ وہاں پہ آپ افغانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو خلاف یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, آپ ان کے خلاف سٹیپ لیں. ہم آپ کے افغانستان کے جو لوگ ہیں, ہم آپ کو وہ بیچتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے افغانی جو یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں جاب, تھوڑے سے سر دیکھیں دیکھیں جابز جو ہیں وہ سارے افغانیوں نے, بزنس سارے ایلیگل افغانیوں نے, ہماری اکانومی خراب ہو رہی ہے افغان ریفیوجیز کی وجہ سے. ان کو لے لے پلیز, اور امریکنز کو بھی, کیونکہ اگر اچھا اب اجازت دیجئے نا تاکہ میں آگے بھی تو بات بڑھا سکوں. امریکنوں تک ابھی بات امریکن جو اس لیے کہ امریکنوں کے خلاف بات ضرور کرنی چاہیے, they are sitting across the border, so they have to be also responsible. بات سمپل میں یہ ہے, آج نور عالم صاحب کو یاد آیا افغانیوں سے, 5 سال ان کی گورنمنٹ رہی, ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر ڈرون حملے ہوتے رہے, ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر, مگر ہم نے بارڈر مینجمنٹ کی طرف نہیں گئے. شناختی کارڈ, NIC کارڈ, ابھی جو بات کریں سارے ان کی انٹیریئر منسٹری کی ریسپانسبلٹی میں ملے ہیں. ہم نے وہی چیزیں ہم نے کینسل کی, چاہے NIC کارڈ ہو, چاہے غلط پاسپورٹ بنے ہوئے, انٹیریئر منسٹری جس طریقے سے اس وقت. اچھا مجھے ایک وقفہ لینا ہے, مجھے انفارچونیٹلی میں آپ کی جانب آؤں گی ایک وقفے کے بعد. نور عالم صاحب,
میں نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جو حکومت نے ترکھم بارڈر بند کیا ہے پچھلے 10 دنوں سے بند ہے, وہاں پہ سینکڑوں افغان بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جو دہشت گرد آتے ہیں کیا وہ ویزا لگا کے اسٹیمپ کروا کے آتے ہیں, اور کیا دانش مندی ہے کہ جس قسم کا ماحول ہوا ہے افغان بھائیوں کی طرف, کیا اسے آپ کو فائدہ ہوگا, کیا آپ دہشت گردی کے اوپر قابو پائیں گے یا کہ آپ مزید ڈسکریمنیشن کو آپ ہوا دیں گے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شبلی صاحب, جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, کیا حکومت کا جو رویہ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے, افغان پالیسی کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا, دہشت گردی کے خلاف ہم کوئی ایک اسٹینڈ کر سکیں گے, ول وی بی ایبل ٹو ٹیکل افغانستان دی وے وی شوڈ؟ میرا خیال ہے کہ جی دیکھیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کی حکومت ہے, جو کرنٹ حکومت ہے, انہوں نے تو فورن پالیسی لگتا ہے کہ انہوں نے کہیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, اس میں نہ کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کی جو فورن پالیسی ہے اسی کوئی ڈائریکشن ہے, نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کتنے مسائل ہوئے, وہ یاد ہے وہ گلباچن اس سے لے کر, اور وہ انٹرنیشنلی ان کی جو ایمبیسیز ہیں, ہماری جو یہاں پہ افغانستان میں جو ایمبیسی ہے, مطلب ہے کہ ہماری کچھ نظر ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انڈیا کے بارے میں ہمارا منافقانہ رویہ, افغانستان نے اتنے سخت بیانات دیے مگر انہوں نے ان ریاکشن کچھ اپنی طرف سے ایک طریقہ رکھا ہے جس کے تحت انہوں نے ایک دم اٹیک نہیں کیا, تو انہوں نے تو ایک مظاہرہ کیا ہے نا پیشنس کا. نہیں دیکھیں, بات تو پیشنس کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ریئیکٹیو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مگر ان کو کرنا کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ دیکھیں, نہیں ہماری تجویز یہ ہے, اور ہم یہ اپنے فورن ریلیشنز کمیٹی میں بھی یہ کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسی کانکریٹ بات نہ ہمیں بتائی جاتی ہے, نہ اس کا جواب دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھی کہ ہماری ایک پوری ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے. ہمارا ریجن ہے, دیکھیں ہمارا ویسٹرن بارڈر ٹینس ہے, ہمارا ایسٹرن بارڈر ٹریڈیشنلی ٹینس ہے, اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں انڈیا کی بات آتی ہے اس کے معاملے میں جو ہے تو یہ کبھی بھی برملا کوئی اس کا نہیں کرتے ہیں. حالانکہ یہی بات آتی ہے کہ جی ہمیں بیرونی مداخلت, انڈیا کا رو کا ہاتھ ہے, NDS کا ہاتھ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیں ہمارا ایک افغانستان کے مقابلے میں ہم ایک زیادہ بڑا بھی ملک ہیں, ہمارا ملیٹریلی, اکنامیکلی, ادروائز ہم ایک ملک ہیں. ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے, ہمیں پرو ایکٹیولی ان کو انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری اس غلط پالیسیز نے ان کو دشمنوں کی گود میں دھکیلا ہے. تو ہمیں تو ہماری زیادہ انگیج کرنا چاہیے, زیادہ انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا رمیش صاحب, اگر ہم ذرا بدلیں, جو ٹاپک ہے اس کو ذرا بدلیں, تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر, خاص طور پہ لاہور کے اندر, مارکیٹس کے اندر انجمن تاجران نے ایک نوٹس جاری کیا ہے, اور وہ جو نوٹس ہے وہ نسل کی بنیاد کے اوپر ایک تصویر کشی انہوں نے کی ہے پٹھانوں کی, جس کے اوپر اسفندیار ولی صاحب تو بہت گرم ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پنجابیوں کو خیبر پختونخوا سے نکال دوں گا اگر اس طریقے سے ریشل پروفائلنگ ہوتی رہی کی پنجاب کے اندر. اور حیرت انگیز بات یہ کہ اس نوٹس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں پٹھان بھائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے شناختی اعزاز درج کرائیں. تو جب افغانیوں کے خلاف ایک محاذ کھلتا ہے تو جو پنجابی کہا جاتا ہے, تاثر بنتا ہے کہ جی پٹھان میں اور افغان میں کوئی خاص تفریق نہیں ہے, تو ان کے اوپر بھی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. میں آپ کو بریف کرتا ہوں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو کوئی ایک بندہ یا ایک آفیسر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ اگر کوئی حساس اداروں نے ٹھیک کیا ہے, ہے, ان لوگوں نے حساس ادارے یہ نہیں کہتے. حساس اداروں کو حساس ادارے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ جب ملک کے اندر ہے, آپ کے پاس آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے. کہیں پہ بھی چیک پوسٹ کے اوپر کہیں پہ بھی یہ دیکھیں نا, یہ جو چیز ہوتی ہے, یہ اگر کسی پارٹی کا یا کسی ایسی سوشل آرگنائزیشن کا جنرل سیکریٹری اگر کوئی کہہ دے تو ادھر آپ پوری پنجابی قوم کو اگر آپ اس کے لپیٹ میں لے کے آئیں, یہ غلط ہے تھیوری. ٹھیک, تو یہ کہنا غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت پنجاب سے تعلق رکھنے والا پرائم منسٹر ہے, مگر وہ فیڈریشن کو سمجھتا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر جتنی مختلف قومیں ہیں, مختلف. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, بات مکمل. تو یہ کہنا کہ بالکل غلط ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی بھی آپ نے بات کی,
میں کہتا ہوں سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہر قوم کو, ہر زبان والے کو ہمیں تعاون کرنا چاہیے. میں آپ کو سمپل مثال بتاؤں, جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں نا لاجز وغیرہ, تو چیک پوسٹ کے اوپر میں گاڑی روکتا ہوں, ان کو آرام سے بتاتا ہوں, تعاون کراتا ہوں. تو کبھی کبھار ایسے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جیسے نیک انسان بہت کم ہے. کوئی تو ہمیں ایسے چھاپ دیتا ہے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہو, میں کون ہوں, سارا دن آپ مجھے ٹی وی کے اوپر نہیں دیکھتے ہو, آپ مجھے اس طریقے سے گاڑی. بھائی ہم آپ کی بات سیکیورٹی کچھ کے اور اوپر کر رہے ہیں, بات کچھ اور ہوئی ہے. اچھا اب نور عالم خان صاحب کی بھی بات افغانستان کا جو بات, افغانستان نے 47 سے غلطیاں کر رہا ہے. جب 47 میں پاکستان آزاد ہوا اس ٹائم سے لے کے آج تک افغانستان یہ بھول رہا ہے کہ جب رشین وار ہوئی تھی افغانستان کے لیے میزبان پاکستان بنا تھا. ماضی کو بھول جائے. اکنامک کوآپریشن کی جو آرگنائزیشن ہے سمٹ ہونے جا رہا ہے 1 مارچ کو. ہم آج بھی یہ چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ ٹاپک کو افغانستان اور پاکستان جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی کام ہو, افغانستان سے ہمارا ٹریڈ بڑھے, افغانستان کسی اور کے ہاتھوں پہ نہیں کھیلے. یہ تو خواہشات ہے نا, یہ افغانستان, اس کو پاکستان کا مفاد افغانستان کے ساتھ ہے, افغانستان کا ساتھ پاکستان کے ساتھ ہے. اگر افغانستان کچھ فارن انویسٹمنٹ کی وجہ سے اگر وہ بوکھلاہٹ کا شکار اور غلط ہاتھوں میں کھیلے گا تو اس کا نقصان صرف پاکستان کو نہیں افغانستان کو بھی ہوگا. حکومت کی دانشوری یہ ہوگی کہ وہ افغانستان کو انگیج کرے, بالکل ہے. اور آج افغانستان کا لہارا ہے. اچھا بالکل آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. مگر آپ پنجاب والا یہ تاثر دینا کہ پٹھانوں کے لیے بالکل غلط ہے. میں نہیں دے رہی, یہ ایک بات ہے, یہ جو ہے بالکل فیکٹ ہے. اور یہ خالی میرے خیال میں میں نے آپ کو سب پروگرام کے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. موٹر وے میں اگر ایک ایکس ایم این اے کے ساتھ ہوتا ہے, سٹنگ ایم این اے اور سینیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے, خالی وہاں پہ کیا خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر آپ اگر پشاور کینٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کدھر جانا ہے. اب بھائی میں نے جانا ہے, یہ میرا شہر ہے, میں کہاں پہ نہیں, کدھر جانا ہے, اور میں نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا بھائی, میں نے یہ روڈ استعمال کرنا ہے. پھر یہاں پہ پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں نا, پنجاب میں چیف منسٹر کون ہے, نواز شریف کا بھائی. گورنمنٹ کس کی ہے, پی ایم ایل این کی. بات یہ ہے دہشت گردی کی بات ہو تو سب سے پہلے تو میں تو بتا دوں جتنے بھی انوالوڈ ہوئے ہیں وہ پنجاب سے ہی تھے. پٹھان غریب تو سب سے زیادہ قربانی جو ہے, بچے بھی میرے مرے, ابھی بے عزتی بھی میری کرے. میرے پیسے اگر 1.5 بلین ڈالر آپ کو ملتے ہیں کیری لوگر بل, وہ بھی آپ لے کر پنجاب میں استعمال کریں, خیبر پختونخوا کو چھوڑ. اب اجازت دیجیے, اب اجازت دیجیے. اور اگر آپ نے ایسے کیا, سنیں آپ فیڈریشن کو, یہی مائنڈ سیٹ نے بنگلہ دیش کو دیکھیں, بنگال کو بنگلہ دیش بنایا, یہی مائنڈ سیٹ جو نواز شریف کا یہی مائنڈ سیٹ تھا. بات یہ اس قسم کی جو ایجیٹیشن ہوتی ہے, ہم جیسے لیڈر اگر ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے اگر اس چیزوں کو اتساہ کریں گے نا تو پھر وہ وقت آئے گا جیسے بلوچستان کے اندر بولتے تھے یہ پنجابی ہے اس کو مارو, اس طریقے سے یہ پنجابی کو بیٹھ کے ایسی آپ بلوچوں کو ڈپرائیو کر کے یہاں سے ڈومیسائل وہاں پر ان کا بناتے ہیں. بھائی میں تو پنجابی نہیں ہوں نا, مگر میں غلط باتوں کے خلاف ہوں. غلط چیز غلط ہے. آپ اس قسم کا میسج ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر دیں گے. دیکھیں یہ میسج ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر نہیں جا رہا, میری بات سنیں, میری عرض سنیں. جب اس قسم کا آپریشن ہوتا ہے اور صرف ایک ہی ریس کے خلاف ہوتا ہے تو سوال اٹھتے ہیں اور اٹھے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا, اب آپ بتائیے گا وہ کوٹ کرتے ہیں سیاستداروں کو جو اسٹیٹ کی آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک چھوٹی سی کوئی ایسوسیشن ہوگی, یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. یہاں پہ فوجی عدالتوں کے اوپر آپ لوگوں کا ایک موقف ہے. نور عالم صاحب آپ لوگوں کا ایک ہی موقف ہے, کیا ملٹی پارٹی کانفرنس میں آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو محاذ آپ نے کھولا ہے حکومت کے خلاف, کیا آپ کا کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے اس کے خلاف؟ نہیں, میرا تو ابھی اس کی مجھے زیادہ ڈیٹیلز تو پتہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انیشیٹو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی تو اس میں کوئی شرکت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے.
अच्छा, जी तो नूर आलम साहब, अगर इनकी पार्टी शिरकत करने का इरादा नहीं रखती, इनको आपने इनविटेशन नहीं दी, सवाए असफंदियार वली साहब के अलावा मेरा ख्याल है कि और किसी पार्टी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, तो इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का फ्यूचर क्या है? देखिए, अभी तो 3-4 दिन